अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रदा ज़ारा और आप देख रहे हैं वीकेंड सेमिनार। हम हर वीक ही आपके लिए सेमिनार लेके आते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करते हैं। इस सेमिनार को हमारे साथ लीड करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मिस शुमाइला बतूल, हू विल बी लीडिंग दिस सेमिनार, और साथ में ही 7 हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ सर डॉक्टर एजाज कुरैशी और मैम आमना नवाज, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, भी मौजूद हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि प्रोएक्टिविटी क्या होती है। मज़ीद भी हम जानेंगे कि 7 हैबिट्स क्या होती हैं। सो मूविंग ऑन टू माय एक्सपर्ट्स। थैंक यू वेरी मच मिस रदा। हमने 7 आदत जो हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन नताइज दे सकती हैं, और वो तमाम लोग जो बहुत ही मौसर थे अपनी ज़िंदगियों में, उनकी ये 7 आदत है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में भी 7 आदत आ जाएंगी तो आप भी इंतहाई मौसर हो जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। सो आप सोच सकते हैं कि कितनी अहम है ये आदत। इन आदत की पीछे क्या अकायद होते हैं, क्या सोचें होती हैं, उन पर हमने बात की। और हमने ये भी बात की कि अगर हम इन आदत को एक तनावर दरख्त की तरह समझें तो 3 आदत जो ख़ुद से मुतालिक होती हैं वो जड़ों की तरह होती हैं। इसके मुतालिक हमने पिछली दफ़ा बात की, और मिस अगर आप जल्दी से बता दीजिए कि वो 3 आदत जो हैं जो ख़ुद से अपनी ज़ात से जिन पर काम करना होता है, जो हमें जड़ों की तरह मजबूत बनाती हैं, वो कौन सी 3 आदत? जी, पर्सनल विक्ट्री के नाम से ये इन 3 आदतों को कहा जाता है कि जिसने पर्सनल विक्ट्री अचीव करनी है, यानी अपने ऊपर ही जो है वो फतह हासिल करनी है, तो वो ये 3 आदतें अपना लें। जिसमें से पहली आदत है कि प्रोएक्टिव हों, बी प्रोएक्टिव, रिएक्शन ना दें बल्कि अपने रिस्पॉन्स को ख़ुद से डिज़ाइन करें। यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन पर अकीदा रखते हैं और वो कहते हैं कि जी उसने मुझे ये कह दिया तो फिर आगे से जवाब देना ही था। बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स ये है कि हमें ख़ुद से अपने रिस्पॉन्सेस डिज़ाइन करने हैं, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन है जो कि जानवरों के पास नहीं है। रिएक्टिव ब्रेन जो है वो जानवरों के पास भी होता है, इंसानों के पास जो है वो ह्यूमन ब्रेन भी है, तो वो उसका इस्तेमाल से वो अपने आप को प्रोएक्टिव होना सिखाते हैं। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहली आदत कह रही है कि आप ड्राइवर हैं, आप खुद लीड करें, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करें। और दूसरी आदत कह रही है कि जी अब आप ख़ुद से डिसाइड भी करें कि जाना कहाँ है आपने, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपनी मंजिल को पहले से ही तय करें कि कहाँ जाना है। गोल सेटिंग के बारे में ये दूसरी आदत है। और तीसरी आदत है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले करने वाले काम पहले करें। जैसे कि पहली आदत कह रही है कि ड्राइवर हैं आप, दूसरी आदत कह रही है कि अब आप मंजिल भी आप खुद तय करें, और तीसरी आदत ये कह रही है कि रास्ते में भटकना नहीं है, पहले जहाँ जाना है वो उस रास्ते को पहले से मैप आपके पास मौजूद होना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये तो थी पहली 3 आदत जिनका हमसे ज़ात से ताल्लुक़ है। इसके अलावा 3 आदत और भी हैं जो कि पब्लिक के साथ, जो हम लोगों के साथ निभाह करते हैं, चलते हैं, दूसरों के साथ जिस तरह से हम चलते हैं, वो आदत अगर हम अपने आप में रासिख कर लें, अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें, तो हमें बहुत सी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। उन 3 आदत का जिक्र भी कीजिए। जी, उन 3 आदत को पब्लिक विक्ट्री के नाम से कहा जाता है कि अगर आपने पब्लिक रिलेशंस में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर ये 3 आदतें अपना लें। जिसमें पहली आदत है कि थिंक विन विन, यानी थिंक विन विन से मुराद है कि आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी पहले मेरी बात से सुनी जाए, दूसरे की खैर है, मैं तुम्हारी तो किसी ओपिनियन को मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, मैं ही जीतूंगा, जो मेरा ओपिनियन है उसी को ही ज़्यादा कंसिडर किया जाए। तो इसको कहते हैं विन लूज़, कि जिसमें हम तो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा लेकिन दूसरे को हम कह रहे हैं कि तुम हार जाओ। फिर इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई तू लंघ जा साड़ी खैर है, यानी चलें आपकी मान लेते हैं तो हमारी खैर है, कोई बात नहीं। बहुत पैसिव होते हैं ये लोग, और इस सिचुएशन को कहते हैं लूज़ विन, जिसमें हम खुद जो है वो गिव अप करने को तैयार हो जाते हैं और किसी दूसरे की बात को मान लेते हैं। इसके अलावा एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जिसमें हम लूज़ लूज़ डील करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने भी अपनी बात पे अड़े रहना है और दूसरा कहे कि मैंने भी अपनी बात पे अड़े रहना है, तो अक्सर दोनों लोग ही कामयाबी हासिल नहीं करते और लूज़ लूज़ सिचुएशन में रह जाते हैं। अब ये जो आदत है थिंक विन विन, वो कह रही है कि इंसानों के दरमियान ये एक ऐसी डील हो सकती है कि जिसमें दोनों लोग जीत सकते हैं।
باقی گیمز باقی اسپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک ٹیم ہی جیتتی ہے اور ایک ٹیم ہارتی ہے، لیکن ہیومن ریلیشن شپس میں دونوں ٹیمز ون کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے اگین اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کر ایکٹیو لسننگ کے تھرو ہم کوئی ون ون سچویشن نکال سکیں. اور اسی کے ساتھ جو دوسری عادت ہے جڑی ہوئی ہے وہ ہے فرسٹ سیک ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور یہ عادت اگر کسی میں ہوگی تو تبھی کوئی ون ون ڈیل بھی کی اپروچ تک پہنچے گا. یعنی پہلے دوسرے کی سنیں سمجھیں، اس کے موقف کو جانیں، اور اس کے بعد پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے گا. اور تیسری عادت ہے سینرجائز. یہ عادت ٹیم ورک کو پروموٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے بہت زمانوں میں کوئی بھی چیز مشہور ہوتی تھی، کچھ انوینٹ ہوتا تھا تو کوئی ایک شخص کا نام بہت ہی آگے آگے لیا جاتا تھا کہ جی یہ فلاں شخص نے یہ انوینٹ کیا ہے. لیکن اب آج کے دور میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی چیز اگر کچھ انوینٹ ہوتی ہے، انٹروڈیوس ہوتی ہے، کوئی کمپنی کوئی آرگنائزیشن کا اگر نام ہے تو یوزلی وہ ٹیم ورک کے طور پر ہی سامنے آتا ہے اور اس کمپنی کو زیادہ فیمس کیا جاتا ہے بجائے کہ کسی ایک شخص کو. جیسے کہ وہ پہلے ریڈیو آیا تو اس نے کہا کہ مارک اور جب اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، اس میں کیا کیا کچھ ہے، مگر کمپنیز کا نام آتا ہے، کسی شخص کا نام. بالکل، ہم یوزلی کہتے ہیں فیس بک والے یا یوٹیوب والے کسی ایک کا نام نہیں کہتے کہ یہ جی یا آئی فون والوں نے یہ ایک نیا انٹروڈیوس کیا ہے. جو سبھی کچھ کر لیتے ہیں ان کو اللہ والے. یعنی ٹیم ورک پہ مبنی ہے آج کل کا دور، اور یہ جو ہیبٹ ہے یہ اس کو کافی پروموٹ کرتی ہے کہ اور اس میں یوزلی جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم سب کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، اور سب کا اپنا اپنا رول ہے. اگر ٹیم ورک ہے تو ٹیم میں اگر ہم بات کریں تو کسی کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور کسی کی کچھ ویکنیس ہوتی ہیں، اور جب سب لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی کی کچھ ویکنیسز ہیں تو اس کی کچھ ویکنیس کسی اور کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کرکٹ میچ دیکھیں تو کسی کی بالنگ بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی بیٹنگ اچھی ہوتی ہے، کسی کی فیلڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے، یا کسی کی وکٹ کیپنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو اس کی جگہ دی جاتی ہے. کسی کی کپتانی بہت اچھی جی، تو کسی کیپٹنسی جب اچھی ہوتی ہے تو اس کو وہ رول دے دیا جاتا ہے. اور سب لوگ اپنی اپنی اسٹرینتھس کو یوز کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈ کر رہا ہے ایک شخص اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے رہے. اور اگر ہم اس بنیاد پر دیکھیں تو کوئی بھی شخص پھر یوز لیس نہیں ہے. اس کتاب میں ایک جگہ یہ کہا گیا تھا کہ if two people share the same opinion, one of them is useless. اس کی ضرورت نہیں ہے, he is unnecessary. اگر یعنی کہ صرف جو مڈی ہوئی ہلاتا رہے اور بتائے نا کہ جو ان کا اپنا کیا خیال ہے تو شاید پھر اس کی ضرورت نہیں. یا یعنی دو لوگ اگر ایک ہی اوپینین شیئر کر رہے ہیں تو ایک شاید اس کی ایک کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم یہاں پر جس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا نقشہ کسی نے بنایا ہوگا, اس میں اینٹیں کسی نے رکھی ہوں گی, پینٹ کسی نے کیا ہوگا. یعنی ہر چیز سب کا ایک اپنا اپنا رول ہے. تو سینرجائز بالکل ایسے ہی وہ چھوٹی ہے ذات بکری کی مگر دل کو لگتی ہے بات. بالکل ایسے ہی سب کی بات ماننی چاہیے نا, ہر کسی کا سب کی اپنی کنٹریبیوشن. ماننی تھوڑا سا ریزرویشن ہے, ماننی نہیں لیکن سننی سب کی ضرور چاہیے, اور اس پہ بیسٹ کو ہمیں جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہیے. سب کے اوپینینز مل کر, ہاں سب کو انکلوڈ کر کے. 6 عادات آپ نے گنوا جن میں پہلی 3 کا آپ نے ذکر کیا کہ جڑوں کی طرح, درخت کی جڑوں کی طرح ہے. ان کے اوپر درخت جو ہے وہ قائم مضبوط کھڑا رہتا ہے, چاہے آندھیاں چلیں چاہے طوفان آئے. تو وہ جو ہم اپنی ذات پہ کام کرتے ہیں, جو آپ نے پہلے 3 عادات بتائیں, پھر تنے کی طرح, اس کا جو درخت کا تنا ہوتا ہے, ٹرنک آف دا ٹری, وہ 3 عادات ہیں جو نظر آتی ہیں, جو ہم پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں, جو 3 عادات ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ایک چھتر چھایا ہوتی ہے, ایک اس کا جو ہے ٹویگز ہوتی ہیں, لیوز ہوتے ہیں, اس کی گھنی چھاؤں ہوتی ہے, اس میں برڈز نیسٹ بناتے ہیں, اس میں پھل پھول لگتے ہیں. وہ 7ویں عادت ہے. بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ سیزنز کی طرح ہے, نرشمنٹ کی طرح ہے, بارش کی طرح ہے. اور وہ 7ویں عادت جو ہے اس کا تعلق ہمارے اپنے اوپر کام کرنے سے, اور وہ جو ہم اپنی ذات پہ کام کرتے ہیں, اپنی اسپرٹ پہ, اپنی سول پہ
काम करते हैं, अपनी फिज़ीक पे, अपना जिस्म, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी स्किल सेट पे काम करते हैं, और हम सोशल लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें काम करते हैं, और उसके अलावा जो है इस तरह से ये एक अपने आप को हमेशा तेज़ धार रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, थ्रू आउट अपग्रेड करते रहना। जैसे किसी शख्स ने 7वीं आदत की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ ओवर एंड अबव ऑल दीज हैबिट्स। और वो जैसे किसी ने पूछा कि मैं एक शख्स था वो दरख्त काट रहा था, तो उसने कहा कि तुम इतनी देर से दरख्त काटने की कोशिश कर रहे हो मगर दरख्त जो है कट नहीं रहा। तो उसने कहा इसलिए कि मेरी जो आरी है जिससे मैं काट रहा हूँ वो कुंद है। तो उसने कहा जाओ तुम आरी को तेज़ करा लो, धार लगवा लो। उसने कहा देखते नहीं मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं आरी को अगर जो है धार लगवाने चला गया तो दरख्त कौन काटेगा। तो लगा रहा कुंद आरी के साथ, मैंने खींचूँ करता रहा, मगर दरख्त कटने का नाम नहीं ले रहा था। तो कई दफ़ा अपना जो स्किल सेट है, अपनी ज़ात जो है, अपनी नींद जो है, अपने ऊपर काम करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो इफ़ वी कैन अचीव दैट, है ना नुसरत? बिल्कुल। तो अगर हमने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम तेज़ धार अपने ऊपर काम करेंगे तो बात बनेगी। ये 7 आदत हमने जो है पिछले 2 प्रोग्राम से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रैप अप करें, मगर ये आदतें जो हैं ये किसकी आंत की तरह लंबी होती जा रही है और ये ख़त्म होने में नहीं बंद है, वो कैद है शैतान की आंत की तरह, इसीलिए उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था। मिस पिछली दफ़ा हमने प्रोएक्टिविटी के मुताबिक जो पहली आदत है उसके मुताबिक काफ़ी बात की थी, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ब्लेम गेम ना खेलें, तू तड़ाक ना करें, और ख़ुद जब करें हम अपने आप को बदलेंगे तो सब बदलेंगे, और हम रिएक्टिव अप्रोच ना अपनाएं, और हम जो है इनिशिएट करें, बस बैठ के जो है ना सोचते ना रहे, क्योंकि सोची पे तो बंदा गया, लम्बियाँ सोचा तो डूंगियाँ सोचा जो कभी कभी बंदा बाहर भी नहीं आता। तो इनिशिएट ज़रूर करना चाहिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन वी कैन गो। ये हमने बात की थी, और वो क्या आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम के आगाज़ में रिकैप किया, मगर बिगिन विद द एंड इन माइंड। मिस शुमाइला, मैं आपसे चाहूँगा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसका इख्तिताम जो है उसको देखना, उसका नतीजे देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए बिकॉज अगर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड अपनी लाइफ में होना चाहिए हम सबको, तो उसके लिए हमें कॉन्सिक्वेंसेस का रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए। अब ये हर एरिया ऑफ लाइफ में आता है, चाहे वो आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई बातचीत में कर रहे हैं, चाहे वो कोई, इट कुड बी एनीथिंग। उसमें अगर पहले से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो इसके रिज़ल्ट्स क्या आ सकते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, इसका एंड क्या होगा। अगर हम एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचें कि अगर हम सब में ये आदत आ जाए, कितनी प्रॉब्लम से हमें ये सेव कर लेगी। बिकॉज़ जैसे रिएक्टिविटी की प्रोएक्टिविटी में बात की, तो अगर हम रिएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस तब भी हमें पता चलते हैं, लेकिन हर चीज़ फ्लड होने के बाद पता चलते हैं कि बाद में गिल्ट हो रहा होता है, रिग्रेट हो रहा होता है कि ये क्या किया हमने, हमें ये कहना नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ये हैबिट हमारे अंदर हो, और जब भी हम कोई बात करना चाहें, करने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, इवन खाने में बिगिन विद द एंड इन माइंड आपको बहुत हेल्प करती है। वॉक एंड एक्सरसाइज में बिगिन विद द एंड इन माइंड, कम्युनिकेशन में बिगिन विद द एंड इन माइंड आपको बहुत हेल्प करती है। सो पहले से अगर आप अंदाज़ा लगा लें और एनालिसिस कर लें, कॉन्सिक्वेंसेस को रिव्यू कर लें, तो वो हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको हेल्प ही करेगा। कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप लूज़ करें उस पर, क्योंकि आपको ऐसी इमोशनल पेन से बिगिन विद द एंड, बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर शेयर करूं तो इमोशनल पेन से हमें बिगिन विद द एंड इन माइंड बचाता है इनफैक्ट। और इसी तरह से रिस्पॉन्सेस को सही रिस्पॉन्सेस क्या हैं उसके बारे में हमें एनालिसिस देता है कि ये कौन से रिस्पॉन्सेस हैं जो मुझे नहीं शो करने चाहिए, इनहिबिशन जिसको कहते हैं कि इनहिबिट कर देना चाहिए। सो ओवरऑल हर एरिया में बिगिन विद द एंड इन माइंड आपको राइट एनालिसिस देता है कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो आप
رک جاتے ہیں یا کہہ جاتے ہیں صحیح انالیسس کے بعد. یہ عادت ہم کیسے اپنائیں کہ ہم پہلے سے فورسی کر سکیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا؟ سر شروع میں تو کانشیسلی آپ کو یہ اگر ہم چاہ رہے ہیں اور 7 ہیبٹس کو اپنی لائف میں ایز اے پرنسپلز لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو شروع میں تو ہمیں ڈیلیبریٹ پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کچھ سرٹن ٹاسک اپنی لائف میں ڈیزائن کریں ہیرارکی وائز کہ یہ وہ کام ہے جس میں مجھے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے. اور پھر آفٹر سم ٹائم جب یہ ہیبٹ ایک بن جاتی ہے تو پھر یہ آٹو پہ چلی جاتی ہے. پھر آپ جب اپنے مائنڈ پر کانشیسلی شروع میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ اندازہ لگا لوں کہ اچھا اس پریزنٹیشن میں یہ صحیح کنٹینٹ ہے یا نہیں ہے, اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے, اچھا یہ بات کرنے کا صحیح موقع ہے یا نہیں ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا اس ٹائم پر ہے یا نہیں ہے. سو میجر ایریاز میں ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پریکٹس کانشیسلی, کانشیس اویئرنیس کے ساتھ. ود دا پیسج آف ٹائم یہ آٹو پائلٹ پہ آ جاتی ہے. اور یہ ہیبٹ کافی فوکس رہنے میں بھی ہمیں بڑی ہیلپ کرتی ہے. اور اس میں جو بتایا گیا کہ گول سیٹ اپنا ضرور کریں پہلے ہی. اور گول سیٹنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹ وہ شیئر کرتے ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ اپنی کوئی بنائی زندگی کہ اپنی زندگی کی کوئی مشن اسٹیٹمنٹس ہوں. جیسے بہت سی زندگی میں ہم نے فیصلے لیے ہوتے ہیں بہت ہی بچپن میں انکانشیسلی, اور اب وہ اتنے ہمارے مائنڈ میں کہیں انگرینڈ ہوں گے کہ ہمیں روزانہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا. جیسے کہ ہمیں روزانہ اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا کہ ہم نے کسی کا قتل نہیں کرنا. یہ کہیں ہم نے ایک لائف ڈیسیجن لے لیا ہے, کوئی مشن اسٹیٹمنٹ ہے, روزانہ یہ نہیں کہنا پڑتا. یہ ایک ہمارا ایک بن گیا. بہت سے لوگ ہیں ان کا مشن اسٹیٹمنٹ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, اس کو اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا. میں نے چوری نہیں کرنی, میں نے رشوت نہیں لینی. بہت سے لوگوں کے یہ ایمان کا حصہ بنا ہوتا ہے. تو ان کو بار بار اپنے ریویو نہیں کرنا پڑتے اپنے گولز کو, اپنے مشن اسٹیٹمنٹس کو. لوگ کہتے ہیں اس سے another word یہ صرف باتیں میں سامنا جو بات کر رہی ہے نا, یہ انفیکٹ ویلیوز یا پرنسپلس کہلاتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیسیجن بھی ہے. دیکھیں ہم سب اچھی باتیں ہمیشہ سنتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے صحیح کیا اور غلط کیا. پوائنٹ از کتنے لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پر پھر ہم لیک کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو منا ہی نہیں پاتے ہیں. مجھے پتہ ہے جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ڈیفینیٹلی اس ٹائم پر تو فائدہ ہوتا ہی ہے. لیکن جو میں اس بات کریں نا مشن اسٹیٹمنٹ یا ویلیوز کی, یا یہ جو ہم 7 ہیبٹس کی بات کریں, تو اس پہ پھر ہم ایٹ اینی کاسٹ اپنی ویلیوز کو گیون نہیں کرتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں ایسا سنا ہے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ ایک جھوٹ بول رہا ہے, بیچارہ معصوم سا چھوٹا سا, کوئی بھائی مجھے ڈانٹ نہ پڑے ماں والدہ سے یا آفس میں ڈانٹ نہ پڑے, تو اب وہ کیا پوری ٹرین آف تھاٹ سوچے کہ جب میں یہ کروں گا پھر یہ کسی دن ایکسپوز ہوگا تو میں گندا ہو جاؤں گا, پھر میں زیادہ میری بات میں جو ہے لوگ بلیو نہیں کریں گے, شیر آیا والی بات ہوتی ہے. ایسے کانسیکوینسز اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت ہی شاندار بات ہوگی. ہم ایموشن سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. جب ہم چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں نا, تو وہ چھوٹا سا ہم نے اپنے مائنڈ کو سکھایا نہیں ہوتا. ہمارا مائنڈ اس کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے میں نے کیسے نکلنا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ویلیوز پر سر کام کرتے ہیں نا, دیر آر سرٹن ویلیوز جو ہم نے ڈیزائن کرنی چاہیے ہم سب کو. اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے چیٹنگ نہیں کرنی تو پھر ایٹ اینی کاسٹ نہیں کرنی. پھر آپ کو جتنا بھی اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں, وہ یہ کوئی ہے جینوئن سیلف کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں آپ اپنی جینوئن سیلف کو ٹاکسک نہیں ہونے دیتے انوائرمنٹ سے. اچھا میں چھوٹا سا جھوٹ بول کر وقتی طور پر شاید مجھے فائدہ ہو جائے, بٹ وہ جو بوجھ میری جینوئن سیلف پر آیا نا, اور یہ ہم سب چونکہ یہاں پر ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں, ہم برڈن فیل کرتے ہیں. شیم اسی کو کہتے ہیں کہ جب ہم شیم فیل کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹاکسک وے میں جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو وقت کی ضرورت ہے اس وقت جھوٹ بولنا, بٹ ہمارا جینوئن سیلف نہیں معاف کرتا ہے. وہ ہر وقت ہمیں کہتا رہتا ہے کانشیسلی اور انکانشیسلی یو ڈیڈ رانگ. کوئی لارا لپا لا کے بول جا جھوٹیا ایک جھوٹ ہو. ہاں, سو وہ جو جھوٹ بولنا ہے نا, وہ پرماننٹلی کام نہیں آتا ہے. وہ ہمارا جینوئن سیلف اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے, اینڈ پھر انفارچونیٹلی پھر ہم جب اس کو بار بار جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور ٹاکسک سیلف کو آپ سمجھ لیں کہ فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم اپنے لیے تکلیف پرماننٹ بنا لیتے ہیں. بول بول کے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ان کو نا سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی نہیں رہتی. ان کا دماغ یاد ہی نہیں رکھ سکتا کہ میں نے کہاں سچ بولا تھا کہاں جھوٹ بولا تھا. اور
کچھ ہم چھوٹے سے بھی ہو جاتے ہیں اپنے اندر نا، جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہر دفعہ تو تھوڑے سے ڈیمینش ہو جاتے ہیں، تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے کئی چیز کے پیچھے چھپ بھی جاتے ہیں، تو چھپن چھپائی کی عادت سی پڑ جاتی ہے. اچھا یہ تو مس ایک الگ بات ہوگی، اور ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. کھانا جو ہے بڑا مزیدار میٹھا سویٹ ٹوتھ ہوتا ہے لوگوں کا. اچھا مصیبت یہ ہے کہ جتنی بھی مزے کی چیزیں اور جتنی بھی چیزوں میں وقتی مزہ آتا ہے، یا تو وہ کوئی صحت کے خلاف ہو جاتی ہے، یا تو وہ کوئی کرائم ہو جاتی ہے، یا تو وہ جو ہے ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے. چلے ہم کھانے کی بات کر لیتے ہیں. اب معصوم سا ایک دل کر رہا ہے کہ بھئی افطار کا وقت ہے یا کھانا ہے، مزیدار چیزیں پڑی ہیں تو کھا لیا. اس کے بعد اگر تھوڑی سی پیٹ کی بجائے جو ہے کمر کی بجائے کمرہ بن جاتا ہے، وزن تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، یا کوئی لپڈ پروفائلز جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، خون میں چربی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں. تو اب کھانے کے اوپر بیٹھ کے ہم کیسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کیا کریں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ ہی ہے نا، کہ وقتی مزے کے لیے میں پوری لائف کھا بھی نہ سکوں ان سب چیزوں کو، تو یہ کوئی اچھی ڈیل تو نہیں ہوگی نا. وہی بات ہے کہ کپ سائز ڈیل بھی تو اس پہ سیل بھی ہے اس میں یہ اگین آپ کا فیصلہ ہے نا، یہ آپ ہی کا فیصلہ ہے کہ آپ وقتی مزے کے لیے ان دا لانگ رن پرابلمس کو ویلکم کہہ دیں، اور یہ آپ ہی کا ڈیسیجن ہے. دیکھیے ڈپرائیو ہونا کبھی بھی کسی کو نہیں سجیسٹ کیا جاتا کہ آپ ڈپرائیو ہو جائیں، لیکن ایک ہوتی ہے مائنڈ لیس ایٹنگ، وہ نہیں کرنی چاہیے. مائنڈ فل ہونا چاہیے، مائنڈ فل ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. تو تو سر ہم وہی بتا رہے اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی، کیونکہ یہ جیسے یہ ہیبٹ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، تو اینڈ کے بارے میں یہ پروگرام یہ بھی کہتا ہے کہ چیزیں دو دفعہ کریٹ ہوتی ہیں. ایک دفعہ تو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ ریالٹی میں ہوتی ہیں. تو اگر تو ذہن میں، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا نیگیٹو چیزوں کی کہ ہم موٹے ہو جائیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر ہم ذہن میں صحت مندی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایک موٹیویشن ضرور ہے. اور اس ہیبٹ میں بار بار اسی بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گول سیٹنگ میں اچھے گولز، ہیلدی گولز کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ میں نے صحت مند ہونا ہے، یا میں نے یہ کریئر میں یہ چیز اچیو کرنی ہے، یا میں نے ایجوکیشن میں یہ اچیو کرنا ہے، یا میں نے ریلیشن شپس میں یہ اچیو کرنا ہے. تو جب وہ گول ہم نے ذہن میں ایک دفعہ کریٹ کر لی ہے تو پھر ہمیں اس کو دوبارہ دوسری دفعہ ریالٹی میں کریٹ کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایک چیز کا بلو پرنٹ بنتا ہے، ایک نقشہ بنتا ہے. ابھی بنی کوئی نہیں ہے مگر نقشہ پہلے آپ بناتے پھر ایک بلڈنگ تعمیر کرتے. اس طرح ہمیں یہ عادت ویژولائزیشن کی، امیجنیشن کی، فارورڈ تھنکنگ کی ڈالنی چاہیے کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی 1 month from now, 5 months from now, a year from now, maybe about your career, maybe about your happiness, maybe about other pursuits that matter to you. اگر جم میں ہم چلے جائیں تو وہاں پر بڑی اچھی فٹنس والی، اچھی باڈی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فوٹوز انہوں نے جگہ جگہ لگائی ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ ویژولائز کریں اپنے آپ کو بھی کرنا شروع. وہاں پر کوئی آپ ایسی کسی فوٹو نہیں دیکھیں گے جو ڈرانے کے لیے انہوں نے کسی بہت ہی ہیوی ویٹ لوگوں کو اتنا زیادہ ویژولائز کرتے ہیں کہ اپنی ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں اور جو دوسرے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر وہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ لیک کر رہے ہوتے ہیں. اپنے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آج کے پروگرام کے لیے پھر میں زیادہ آگے ہم نہیں جا سکے، اور تیسری جو ہے ہیبٹ اس کو ہم ذرا ٹچ اپ آن کر لیتے ہیں. ایکسکیوز می. تیسری عادت میں ہم نے کیا کرنا تھا؟ پرائیورٹائز کرنا تھا، چیزوں کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا تھا، کیونکہ کرنے کو اتنا کچھ ہے دنیا میں اور اتنے مزے ہیں، اتنے ایڈونچر ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو ہے. کبھی کوئی ادھر سے ڈیل آ رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے آپ کو پش کر رہے ہوتے ہیں بس آج ہی یہ حاصل کر لیں، ایک کے ساتھ دو جوڑے، محدود مدت کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے خواتین کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. مثلاً اب جیسے اگر عید آ رہی ہے یا کوئی ایسا موقع آ رہا ہے تو وہ اپنی الماری کھولتی ہیں تو سر سوٹ دیکھتی ہیں، کوئی بھی کام کا سوٹ ہی نہیں نظر آتا جو کہ کہیں نہ کہیں پہنا نہ ہو، تو کہتی ہیں کوئی کام کا سوٹ نہیں.
اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ کرتی ہیں, شاپنگ اسٹریٹ پہ نکلتی ہیں, لے کے آتی ہیں, پھر الماری کھولتی ہیں, کہتی ہیں دیکھو رکھنے کے لیے کہیں جگہ ہی کوئی نہیں. تو پرائرٹائز چیزوں کو کرنا, ان کی اہمیت کو دیکھنا, بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے. ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہے چیز بالس کھائیں, مطلب کوئی بڑی پاستا جس میں بڑی چیز وغیرہ ہوتی ہے, اور مگر ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے, بجٹ اپنا پرائرٹائز کرنا ہے. ابھی عیدی دینی ہے تو اگر ہم جو ہے پہلے سے دیکھ لیں کہ ہم نے کس کو کتنی عیدی دینی ہے, کس سے ریسیو کرنی ہے. سو مینی تھنگز ان لائف. پلیز اس پہ بھی آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹو ہاؤ ٹو پرائرٹائز, اہمیت, چیزوں کی اہمیت کیسے سامنے اجاگر کریں. اچھا, جیسے اس کے بارے میں جو چیز امپورٹنٹ یہاں پر مس آمنہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گی. ہمیں کیا چیز پہلے کرنی چاہیے, تو ہمیں پہلے یہ حساب لگانا چاہیے کہ اس جو بھی ایکٹیویٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے چیز بال کی آپ نے بات کی, امپورٹنٹ اور ارجنٹ جو چیزیں ہماری لائف میں ہیں وہ پہلے نمبر پر ہونی چاہیے. امپورٹنٹ ہو اینڈ ارجنٹ, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پہلے نمبر پر. کیا ہم سب کی لائف میں واک اینڈ ایکسرسائز امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہے؟ ناٹ ارجنٹ نا. دیکھیے اگر کوئی بجلی کا بل ہے وہ ارجنٹ ہے اور وہ امپورٹنٹ بھی, اور اگر وہ آخری دن ہے تو میرے خیال میں وہ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہی ہوئے گا. مطلب اس آخری دن پہ اگر آپ کو کروانا ہے. دیکھیے بجلی کا بل ہے یا کوئی ایسا بل ہے, پہلے تو جب ہم بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اگر سوچیں بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, وہاں پر بل آئے گا, ورنہ جب بل آتا ہے تو بندہ بل اٹھتا ہے جی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اور پھر کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آخری تاریخ پر لکھی ہوئی ہے اسی دن کرائیں گے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی فوت ہی ہو جائے تو پھر کرانی نہ پڑے. سرپرائزنگلی سر وداؤٹ اینی ریزن اس طرح کی ہیبٹس جو ہیں وہ لوگوں میں ڈیولپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہو جاتی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ جس کو پروکراسٹینیشن بھی کہتے ہیں. اب اس کی کوئی ریزن ریسرچرز نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکے. ایسے عادت ہوتی ہے 11th آور پر کام آگے پر ڈیلے کیے جو ابھی بہت ٹائم ہے, اور پھر لو کوالٹی پر بھی ہم منا لیتے ہیں اپنے آپ کو. انفارچونیٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, اس سے کوئی الگ چیز ہے یہ obviously پروکراسٹینیشن تو ڈفرینٹ چیز ہے نا. اس پہ وہ تو امپلسز کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ آپ کو کوئی کام ہے اور آپ 11th آور پر کر رہے ہیں, پھر انفارچونیٹلی ہم پھر لو کوالٹی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوبارہ سے بتائیے کہ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ, سوری ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ ہے, کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے مگر بظاہر اتنی ارجنٹ نظر نہیں. جیسے ہم نے واک اینڈ ایکسرسائز کی بات کی نا, تو یہ امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے. سو اس کو ہمیں تیسرے نمبر پر رکھنا چاہیے. ارجنٹ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے. وہ کون سی ہیں جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی؟ بہت ساری, جیسے کار ہے میری, وہ اب جو ہے بیچ چوراہے پہ کھڑی ہو گئی, تو اب آگے بھی نہیں چل رہی اور گرمی بھی چیک کریں بہت زیادہ ہے, تو اب میرے لیے ارجنٹ اور امپورٹنٹ کیا ہو گیا بن کے سامنے. اچھا, اسی ٹائم پر اگر آپ کے کوئی نوٹیفیکیشن فون پر آئی ہے تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت. گرمی لگ رہی ہے, گاڑی درمیان میں کھڑی ہے, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, ٹینی پاپا پی پہ ہارن بج رہے ہیں, کوئی پش بھی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یار تھوڑی گاڑی کو دھکا لگا دو. تو میں نے کہاں گڑبڑ کی ہے؟ میں نے گاڑی کو اگر میں کئی دن پہلے یا روزانہ اس کا دیکھتا ہے انجن میں پانی کتنا ہے, اور میں یہ دیکھ لیتا کہ جو ہے وہ سارے اس کی مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں, خواتین تو اکثر دیکھ کے چلاتی ہیں نا صبح کہ کیا اس کے اندر کیا لکھا ہوا آ رہا ہے. کسی کو نہیں کہتی کہ بھائی تم چیک کرو, یہ نہیں کرتی سیدھے اگنیشن لگایا اور گاڑی چلا دی, ایسا کبھی نہیں کرتی. سب چیزیں چیک نہیں, مطلب پہلے سے ہوا کتنی ہے, اسٹپنی جو ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہے یا نہیں. اچھا یہ سر بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی پھنسی ہوئی ہے, سنیں نا میری بات, جب ہم یہ سب بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کریں گے تو کیا پھر چیزیں ایسی ارجنٹ اور امپورٹنٹ شکل کرائسس کی شکل اختیار نہیں کریں گے اگر ہم ویری رائٹ پہلے سے کریں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیشہ جو کرائسس بن جاتی ہیں 11th آور میں, جب ہم چیزوں کو ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے, جیسے اگلے دن اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے, ڈیڈ لائن ہے, یا اگلے دن ایگزام ہے اور رات کو تیاری کرنی ہی کرنی ہے, اب تو کرنی پڑے گی صبح. تو وہ چیزیں پھر اگر 1 مہینہ پہلے کسی نے پڑھنا شروع کیا اسٹوڈنٹ نے,
تو ٹھیک ہے کچھ چیپٹرز وہ پڑھے گا, یہ کرے گا, نوٹس اکٹھے کرے گا, مگر جو آخری رات کو پڑھنا ہے اور سارا کورس ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہا, تو پھر تو بوٹی بنانی پڑے گی. ایسے ہی ہے اصل میں زیادہ تر لوگ, پھر تو ایگزامینر سے جا کے صبح بات ممتحن سے کرنی پڑے گی کہ بھائی جان میری اس جراب میں ایک الگ بوٹی بنائیں گے نا کہ اس جراب میں یہ والی بوٹی ہے, اس میں دوسرے سوال کی ہے, ادھر یہ ہے, اور پھر ایگزامینر کے ساتھ بھی ساز باز کرنی پڑے گی. تو یہ وہ بہت ہی کافی آگے چلے گئے. اور اگر ایٹ رائٹ ٹائم ہم تیاری کریں, بالکل دیکھیے اگر تو کوئی ہم کیونکہ زیادہ تر لوگ انزائٹی ڈریون ہوتے ہیں, جب بالکل لاسٹ 11th آور میں کچھ ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ہمیں آٹومیٹکلی ایک انرجی ہو جاتی ہے اور ایمرجنسی میں ہم کر ہی لیتے ہیں, نہ بھی ہمارا دل کر رہا ہو تو ایونچولی ہم کر ہی لیتے ہیں وہ کام. اور زیادہ تر لوگ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ایڈیشنل ان کو پش مل جاتا ہے کرنے کا, تو وہ چیزیں پھر ارجنٹ بیسس پہ ہم کر لیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائف کے یہ جو 4 کوارٹرنٹس ہیں, ٹائم مینجمنٹ کے کچھ 4 کوارٹرنٹس ہیں, جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ارجنٹ ہیں. جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ارجنٹ ہے بٹ ناٹ امپورٹنٹ, اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے بٹ ناٹ ارجنٹ. اچھا وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ناٹ امپورٹنٹ, ناٹ ارجنٹ, جن پہ زیادہ تر ٹائم ویسٹ ہو رہا جیسے ہوتا ہے, بیٹھ کر تو ایسے براؤزنگ کرتے رہنا یا گوسپنگ کرتے. اور سر یہ سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ٹائم انویسٹ, اسی پر زیادہ ٹائم انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو جو امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہے اس کو ہمیں نمبر 1 پہ, جسے ہم پرائورٹیز کی بات کر رہے ہیں, جو ارجنٹ ہے بٹ ناٹ امپورٹنٹ اس کو نمبر 2 پر, اینڈ جو امپورٹنٹ ہے بٹ ناٹ ارجنٹ اس کو نمبر 3 پر, اور جو امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ارجنٹ بھی نہیں ہے تو اس کو ہمیں ٹو ڈو لسٹ میں رکھنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر رکھنا بھی ہے تو کہیں نمبر 4 پر رکھیں. ٹائم محدود چیز ہے, اتنا وقت جو ہے زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت وقت ہے ہمارے پاس, مگر شاید ٹائم they say it's money. So if we are focused, if we have goals, if we are in the right direction, and if we are working daily on it, maybe we will reach the right destination at the right time. آج کے لیے میرے خیال میں یہی 3 ہیبٹس. جی سر, اس وقت ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ سارے اپنے سیشنز کے ساتھ کنٹینیو کریں. اور ایک اور چیز بھی ہے, باقیوں کے لیے بتا رہا ہوں, جب ہم چیز کو درست وقت پہ شروع کریں گے تو پھر ایٹ دی لیم اینڈ, ایٹ دی ٹیل اینڈ, پھر ساڈے ہوتے کوئی ایک دم وہ چیز کو ہڑبڑی نہیں ہوئی, پریشر نہیں ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو میم. میں اپنے ویورز کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سیمینار اچھا لگا ہے سو پلیز ڈو شیئر اٹ اینڈ لائک اٹ. آپ سے اگلے ہفتے کی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.